and welcome back, guys. I am Hira Nadeem. And I'm Tahreem Zia. And we are thrilled to be hosting today's event. And we can't wait for us to have an exciting experience together. Thank you all for being here. I am looking forward to the amazing conversation and insight we'll share today. This year's theme, Control, Alt, Connect, emphasizes the power of reconnection and unity in a world full of distractions and uncertainty. It encourages us to pause, breathe, and embrace true connection through joy, solidarity, and compassion. Despite global tensions, the people of Pakistan have shown remarkable unity, demonstrating strength in diversity and togetherness in difficult times. This festival isn't just about showcasing arts and stories, but about sharing voices, visions, and truths. It's a call to reconnect with ourselves, each other, and the narratives that shapes us. Today's theme is all about connecting people. And no, not just following each other on Instagram and never talking again. We are going old school, eye contact, actual conversation, and maybe even emotions. Scary, I know. You know, looking around, I can see some connection forming up there. Like that one guy trying not to fall asleep. We are silently cheering him on. Well, today's topic is Karachi's conversation. Past, present, and what's next. تو کراچی ہے کیا؟ کراچی صرف ایک شہر نہیں، ایک جذبہ ہے. یہ شہر ہر صبح نئے ارمانوں کے ساتھ جاگتا ہے اور ہر رات کتنی کہانیاں چھپائے سوتا ہے. یہاں کے سمندر کی لہروں میں سکون بھی ہے، شور بھی ہے، جیسے زندگی کا اصلی رنگ. یہاں کے بازار رات کے اندھیروں میں بھی روشن ہیں اور یہاں کے لوگ ہر مشکل میں مسکرانا جانتے ہیں. کراچی ایک ایسا شہر ہے جو کبھی نہیں سوتا، جو کبھی نہیں رکتا، جو ہر شخص کو اپنا بنا لیتا ہے. As part of Zabist University Annual Media Festival 2025, we are excited to present a standout panel discussion focused on one of the most influential urban landscape in South Asia, Karachi. We would like to thank our faculty team leads, Dr. Fatma, Dr. Virsha, Sir Zishan Haider, Sir Babar Sheikh, Sir Faraz Iqbal, Sir Hussain Kamil, Sir Ali Abbas, and Sir Sarmad for believing in us today, tolerating us, and for their undying guidance and mentorship throughout the entire process of ZMF. We also like to thank our Media Cage and Sir Tahir for all the efforts they do for us. Before starting, I would like to thank our incredible partners for making ZMF 2025 possible. A special shout out to our industry partner, Pakistan Advertising Association, our publication partner, Brand Scenario, our gold sponsor, Heels, bronze sponsor, DHS City, Happy Donuts, Al-Waris City, a project by Al-Amar Builders, our giveaway partner, J-Dot, and our barter sponsor, Nature Water, Crispo, Shangri-La, PPI, and GTV. Your support keeps the light shining and the cameras rolling. The Karachi conversation, past, present, and what's next, brings us together leading voices and change makers to explore the city's complex history, ongoing challenges, and the bold ideas shaping its future. This session aims to ignite meaningful discourse and reflection on Karachi's identity. It is a true honor for me to welcome our celebrity today who deserves the most extravagant introduction, but doesn't require one. In Pakistan, his name is heard in every home. In times of chaos, he is a voice of reason, a journalist, a renowned poise, dependability, unflinching honesty. He started his career at Zabist, yes, our very own Zabist, and went on to become one of the nation's most renowned news anchor and television personalities. His path is a shining example of professionalism and tenacity, spanning from current events to humanitarian, from on-screen persona to social influence. Ladies and gentlemen, please give me a hearty round of applause as we welcome the one and only Mr. Wasim Badami. Thank you, sir, for your coming. Ladies and gentlemen, allow us to present to you a well-known and esteemed journalist from Pakistan who is renowned for his outstanding contributions to the media profession. With years of experience, Sir Mazhar Abbas has made a name for himself in the news sector and gained recognition for his thorough reporting and perceptive analysis.
a prominent supporter of press freedom in Pakistan and the 2007 Committee to Protect Journalists International Press Freedom Award winner. He has been a journalist for over 30 years and has faced numerous threats because of his work. The 2009 Missouri Medal honor for distinguished service in journalism was another of honor he received. Please welcome Sir Mazhar Abbas on stage. Dear fellows, next we have Mr. Fahim Zaman, a well-known civil servant officer. He has served in key positions and later moved into journalism. While he gained respect for his honest and bold reporting, his deep knowledge of politics and governance helps him explain complex issues in simple ways. He often speaks out on human rights, social justice, and the problems faced by the ordinary people. Mr. Fahim Zaman is known for standing by the truth and raising important questions that others may avoid. His work reflects a strong commitment to fairness and public service. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Fahim Zaman on stage. Thank you, Sir Fahim. Now we have the next panelist, Ali Khurshid. Ali Khurshid, sir, is a Pakistani politician who is a member of Pakistan Provincial Assembly of Sindh. He is serving as the leader of opposition in the Provincial Assembly of Sindh since March 2024. Mr. Khurshid is also known for his impactful involvement in community welfare and charitable initiatives, reflecting a deep commitment to public service and social responsibility. Please join me welcoming Sir Ali Khurshid on stage. Now we have the stage to Sir Badami. آپ کس میں بولیں گے مائک ہمیں ایک چاہیے ہوگا نا. اچھا ہے اب ٹھیک اوکے. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ میں آف کورس whenever I step into this territory, so I have a very emotional connect, of course. وہ مجھے یاد آتا ہے، میں سال نہیں بتاؤں گا ورنہ آپ لوگ لگے ہیں بہت پرانا ہوں میں، لیکن یہ کہ میں تو آف کورس یہیں سے سر میرا یہیں سے میں نے BBA کیا زیبس سے، اور جب میں نے MBA اسٹارٹ کیا تھا وہیں صاحب تو BBA ختم کیا اور MBA اسٹارٹ کیا، اور اس کے کوئی 2 ہفتوں بعد ہمیں ARY سے آفر آ گئی. اب معاملات ایسے تھے کہ بڑی مشکل سے پیسے ویسے جمع کر کے نا فیس بھر دی تھی فیس پوری، اور ARY نے کہا کہ دبئی جانا ہے آپ نے، تو بڑا ایک مشکل فیصلہ زندگی کا کہ کیا کریں اب. پھر پتہ لگا کہ زیبس کا تب تک دبئی میں کیمپس کھل گیا تھا، تو پھر ہم نے یہاں سے وہ کریڈٹ آرٹس ٹرانسفر کرائے تھے اور وہ سارا. سو آف کورس بینگ ان زیبس از آلویز اے پلیجر. تھینک یو ویری مچ. میں بس چاہوں گا بغیر زیادہ بات کیے، ابھی میں نے ان سے یہ معصومانہ سوال کیا تو انہوں نے معصومانہ جواب دیا. میں نے کہا کہ کیا کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں مہمانوں تو کوئی سوالات کروں اور پھر آڈینس کے لیے جو ہے وہ ہم یہ ذرا فلور اوپن کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا لوگوں کو آپ سے بھی سوال کرنا ہے کہ میں تو ماڈریٹر ہوں، مجھ سے کیسے سوال کریں گے. تو خیر ہم شروع کرتے ہیں بغیر تمہید کے، اور ذرا سا تھوڑا سا مظہر صاحب کا ٹائم تھوڑا زیادہ لے لیتا ہوں پہلے، چونکہ ان کو بھی جانا ہے، اور لیکن ہم فہیم صاحب اور علی صاحب سب کا تعارف ہو چکا ہے. سب بہت ہی ریلیونٹ پرسنالٹیز ہیں کراچی کے اعتبار سے. مظہر صاحب از ون کے جنہوں نے آف کورس کراچی کے بہت سارے دور جو ہم نے سنے ہیں وہ انہوں نے دیکھے ہیں. فہیم صاحب آف کورس وہ تو ہیلم آف افیئرس پہ رہے ہیں، تو بہت اچھے انداز سے ایک نان پولیٹیکل اینگل سے ایک بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ ایڈمنسٹریٹو معاملات کیا ہیں، کیسے چلتے ہیں اس شہر کے. اور علی بھائی ہیں تو وہ ایک ظاہر ہے آئی ایم زیومنگ کہ وہ ایک تنقیدی نقطۂ نگاہ سے بتائیں گے، لیکن پھر ہم ان سے پوچھیں گے معصومانہ سوال کہ آپ بھی ظاہر ہے ہیلم آف افیئرس پہ رہے ہیں، تو اس میں کتنا آئی جسٹ ٹرائی ٹو کیپ اٹ ویری سمپل ویری بیسک. تو شروع کرتے ہیں. مظہر صاحب پہلے تو یہ بتائیں، یہ ابھی تو ہم جب کراچی کے جب پرانے مناظر دیکھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ مطلب اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. یعنی بہت سارے دنیا کے ہم شہر دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے 40-50 سال پرانے مناظر، کھنڈرات، ویرانی اور وہ سب پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور آج کا وہ نیو یارک، آج کا وہ فلاں فلاں وہ الگ ہوتا ہے. کراچی کے کیسے مجھے الٹا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار وہاں فارینرز بھی گھوم رہے ہیں. اس زمانے میں تو موبائل تھا نہیں، لیکن ہوتا تو بھی نہیں چھنتا اس زمانے میں. اور یعنی یہ اب ایک مذاق بن گیا. لیکن فیکٹ ہے کہ میں پچھلے آج سے کچھ عرصے پہلے میں فیصل آباد عابد شیر علی صاحب کے وہاں گیا تھا میں، تو ہم رات کو 2 بجے نکل پڑے وہ MP کے ساتھ. تو ابھی میں نے خود سے ایک کام کر لیا میں نے کہ ہم جیسے گاڑی میں بیٹھے اور سناٹا تھا تو میں نے اپنا فون لے کے وہ ساکس میں، تو اس نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی؟ میں نے کہا بھائی یہ تمہارا کراچی نہیں، یہاں نہیں چھنتے.
مجھے مشکل ہوا فیصلہ کرنا کہ اس بات پہ ہنسا جائے یا رویا جائے, ہے نا. میرا یہ ایکٹ کرنا, ان کا یہ کہنا, تو یہ کیا ہم نے جس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں ایک زوال کا سفر کیا ہے, وہ والا ٹائم دیکھا ہے ہم نے کہ جب ٹھیک ہے بیچ میں وہ 80s 90s کا دور بھی آیا جب بہت ہی حالات خراب تھے, بوری بھتا وہ بھی الگ, لیکن اس سے پہلے ایک مطلب ہم نے کیا سفر یعنی خالی سوال یہ گراف یوں جا رہا ہے کہ یوں جا رہا ہے, یہ سمجھا دیں بس. بہت شکریہ. میرا بھی زیبس سے اس طرح تعلق ہے کہ آپ نے یہاں سے بی بی اے کیا اور میری بیٹی نے بھی یہاں سے بی بی اے کیا. تو ہم آپ کے بچوں کی دیکھا ٹھیک ہے, اور ایم بی اے کر کے وہ یہی پڑھا رہی ہے. کیا بات ہے. اچھا اوکے, دیکھیں میں نے بہت خوبصورت کراچی دیکھا ہے. جن گلیاں بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ حسین ڈسلوا ٹاؤن کی پہاڑیوں پر ہم پکنک منایا کرتے تھے, اور آج وہ پہاڑیاں آبادی سے ڈھکی ہوئی ہیں. جو سڑکیں بہت کشادہ سڑکیں ہوتی تھیں, آج بھی اگر وہ سڑکیں دیکھیں, اور میں اکثر مثال دیتا ہوں وزراء کو بھی, ایم این ایز ایم پی ایس کو بھی, کہ آج بھی لیاقت آباد میں اگر آپ دیکھیں تو لیاقت آباد کی سڑک اتنی چوڑی ہے کہ اگر وہاں سے انکروچمنٹ ختم کر دی جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ٹریفک کا. اس شہر کو اب کھنڈرات بنا دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ موئنجو داڑو کیسا ہوتا تھا. گٹر ابھر رہے ہیں, اور حد تو یہ ہے کہ کراچی کا ڈی ایچ اے بھی موئنجو داڑو جیسا ہے. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس شہر کی بہت مثالیں دیتے ہیں. اس شہر میں میں ابھی چند مہینے پہلے گوادر گیا تھا, اور فہیم تو جاتے رہتا ہے, لیکن اگر آپ اماڑہ سے گوادر تک جائیں تو جو پانی ہے, اتنا نیلا پانی, اتنا خوبصورت منظر. اور اگر آپ یہاں سی وی یو پہ چلے جائیں, ہمیں تو پانی بھی اچھا نہیں ملا. ہاں, اور اب تو وہ پانی بھی پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے, اور کوئی ماشاءاللہ 18 ہائی رائز بلڈنگز وہاں بن رہی ہیں. کراچی میں تو بہت پچھلے چند سالوں سے یہ لکھ رہا ہوں کہ کراچی از ان مینیجیبل اینڈ انکنٹرولبل. اس شہر میں صرف آبادی لا کے بسا دی گئی ہے. اس شہر میں جہاں آپ چاہیں کاروبار کر لیں, جس سڑک پہ چاہیں آپ کاروبار کر لیں, آپ کو کوئی نہیں ہٹانے والا کراچی میں. کراچی مجرموں کی ایک زمانے میں ہم جب اے ایف پی میں ہوتا تھا تو یہاں لکھتے تھے کہ ٹیرر جو فائنینسنگ ہے یہاں, ان کے سیلز یہاں سلیپر سیلز بنے ہوئے ہیں یہ سارے. تو کون سا ایسا ویل نون ٹیرر نیٹ ورک ہے جس کی بیس کراچی میں لاؤں. پہلے میں سلیپر سیلز کہتا تھا, میں بھی اس کو پھر سر کچھ معلومات تک رسائی, پھر کچھ جگہ تو میں نے کہا کہ سلیپر سیل کا ٹرم غلط ہے. سیف ہیونز ہیں, عیاشی ہے پورا. آپ اس 6 کلومیٹر میں جا کے تو دکھائے کوئی کتنا بڑا ترم خال ہو, مطلب الگ دنیا آباد ہے نا. تو کراچی میں بدقسمتی سے کراچی میں چاہے پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, نان پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, پروونشل گورنمنٹ ہو, لوکل گورنمنٹس ہو, کسی کا انٹرسٹ مجھے نظر نہیں آتا. سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کراچی کا؟ سب سے بڑا بیسک پرابلم گورننس کا. دیکھیں اگر گورننس ہو نا تو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. اگر گورننس, اور میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ کراچی شوڈ بی گورنڈ انڈر ون امبریلا. اگر آپ انڈر ون امبریلا کراچی کو لے کر آئیں, آپ اس کے اندر بہت سی پرابلمز ہیں. کرپشن اتنی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. کوئی ایسا پلیٹ فارم کراچی کا نہیں ہے جہاں پیسے کے بغیر آپ کام کروا سکتے ہو. کوئی ایک فائل آپ ادھر سے ادھر موو نہیں کرا سکتے جب تک آپ پیسے نہ دیں اس میں. اس شہر کو, اور یہ جائز کاموں کی بات ہو رہی ہے, جائز کاموں کی بات, ناجائز کام تو فوراً ہو جاتے ہیں, اس میں تو آپ کو انتظار ہی نہیں کرنا پڑتا اس میں. اور اتنی میسو کرپشن ہے, میں نے اسٹوریز کی ہیں. یعنی یہ اسکیم 34 سپر ہائی وے, فہیم کو پتہ ہوگا, یہ میں 90s کی بات کر رہا ہوں. 90s میں 34 بلین کا اسکیم تھا. کیا بات اس میں. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کراچی میں اب بڑی اچھی بات ہے, بہت خوبصورت بسیں لائی جا رہی ہیں. کھنڈرات پہ اچھی بسیں کیسے چلتی ہیں؟ اور یہ میں کہتا رہا ہوں کہ بھائی آپ یونیورسٹی روڈ کو آپ نے بنانا ہے نا, ایک بڑی, آج سے چند سال پہلے بہت اچھی یونیورسٹی روڈ بن گئی تھی, اس کے بعد ایک پروجیکٹ لایا گیا. اچھا پروجیکٹ لا رہے ہیں آپ, کوئی گرین بسز لا رہے ہیں, اچھی بات ہے, تو آپ سائڈ روڈز بنا دیں اگر لمبا پروجیکٹ ہے. تو کراچی 2 سڑکوں پہ چلتا ہے یار, وہ 2 سڑکیں آپ نہیں صحیح چلا سکتے, شارع فیصل اور شارع قائدین.
بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ وہ یہ کہتے ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کہ وہ کہتے ہیں یار آپ لوگ جو ہے نا کمپیریزن کرتے ہیں آپٹکس پہ, آپ لاہور دیکھتے ہیں, پنجاب دیکھتے ہیں, وہاں سڑک بن گئی ہے, وہاں صحت کا نظام نہیں بنا ہے, وہاں سڑک بن گئی. ہم نے دیکھیں کراچی میں فلاں اسپتال, فلاں NICVD, یہ وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی, تو ہمارا اچھا کام رہ جاتا ہے. ہم وی کانٹ بی انفیئر ٹو آر پیپل کہ ہم سارا پیسہ سڑک پہ لگا دیں, ہیڈ لائن اس سے بن جائے گی, گالی کم پڑے گی, لیکن عوام کا بھلا کم ہوگا. ویک آرگومنٹ ہے, بہت ہی ویک آرگومنٹ ہے. جتنی ویک سڑک ہے اس سے زیادہ ویک آرگومنٹ ہے. ٹراما سینٹر آپ نے بہت اچھا بنایا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹراما سینٹر پہنچوں گا کیسے میں؟ ایک ٹراما سے گزر گیا. نہ وہاں پارکنگ ہے. آپ نے NICVD بہت اچھا بنایا, پہنچوں گا کیسے وہاں اس میں؟ آپ نے جنا ہاسپٹل آج آپ یہاں سے اٹھ کے عباسی شہید ہاسپٹل چل کے دیکھ لیں, اس کا حال دیکھ لیں آپ جا کے. اچھے کام بھی برے انداز میں کیے جا رہے ہیں, بہت اچھے کام ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں بیسکلی دیکھیں, میں کیونکہ مجھے سوری میں تو یہاں آڈینس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا, لیکن وہ میرے پروگرام کی ریکارڈنگ ہے 7 بجے والے پروگرام کی. لیکن نٹ شیل میں ٹو بی ویری آنیسٹ, فہیم سے میری کوئی 40-45 سال کی دوستی ہے, اس سے ریاض شیخ صاحب سے پرانی دوستی ہے. میں کراچی کے بارے میں ہوپ فل نہیں ہوں. اسی پھر نہ ہی سمجھیے, مطلب بالکل نہ ہی سمجھے. اس کی وجہ ہے, کیا وجہ؟ اس کی وجہ ہے کہ کلیکٹو کرپشن, کلیکٹیولی, یعنی آپ اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کام دیکھ لیں نا, کون سا ایسا کام ہے جو وقت کہ آپ کراچی ماس ٹرانزٹ سے اٹھا کے, کراچی ایکسپریس لیاری ایکسپریس وے سے اٹھا کے آج آپ K4 پر آ گئے ہیں. جب K4 بننے میں آج سے کتنے سال لگیں گے تو وہ اس کی اور ڈبل ہو جائے گی. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, بالکل آخر میں کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا, کہا جاتا ہے کہ کراچی میں پانی کا بہت بڑا بحران ہے. کوئی ایسی پائپ لائن ٹوٹی دیکھی ہے کہ جس کے بعد پانی نہ آتا ہو؟ جب بھی پائپ لائن ٹوٹتی ہے پانی کا سمندر سامنے نظر آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے پانی ہے. ٹینکر والے سے میں نے پوچھا, اس نے کہا سر یہ پانی کا کرائسس ہماری پرائس اوپر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, ایک جعلی بحران کھڑا کیا جاتا ہے. تو کراچی میں سیوک ایجنسی سے لے کے, ایک مرتبہ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب تھے, انہوں نے بڑی کراچی پہ ایک ہیئرنگ کی اور انہوں نے پوچھا کہ کراچی کے میں انکروچمنٹ کے خلاف کارروائی شروع کی جائے. میں اتفاق سے سننے گیا ہوا تھا. انہوں نے کہا مدر صاحب آپ بتائیں کہاں سے شروع کی جائے. میں نے کہا کارساز سے شروع کر دیں. ثاقب نثار چلے گئے, کارساز اپنی جگہ ہے. تو اس لیے مجھے لگتا نہیں کہ کراچی جو ہے, میری دعا ضرور ہے, میری ساری زندگی کراچی میں گزری ہے, رپورٹنگ ساری زندگی اسٹوڈنٹ ایز اے اسٹوڈنٹ کراچی میں گزری ہے, ہمیشہ کراچی میں ہی رہنا ہے, کراچی میں ہی مرنا ہے. مجھے کراچی بہتر ہوتا نظر نہیں آتا. آپ کا بہت شکریہ. آن دیٹ نوٹ تھینک یو وزیر صاحب, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو سر, تھینک یو. تلخ حقیقت ہے یہ, اور شاید میں ابھی اس سیٹ پر نہیں بیٹھا ہوں, ورنہ میں اپنی رائے دیتا زیادہ, لیکن شاید میں مدر صاحب سے بہت زیادہ اختلاف چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر پاؤں گا. اور فہیم صاحب کچھ چیزیں تو مطلب کچھ چیزیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں, کچھ چیزیں ہم اس اپنی فیلڈ میں ہونے کی وجہ سے ہمیں ان تک معلومات تک رسائی حاصل ہے. آپ رہے ہیں ہیلم آف دی افیئرس پہ, دنیا کے اتنے ممالک سے بڑا ہے یہ شہر اور میٹروپولس ہے اور کیا نہیں ہے, اور انفارچونیٹلی کون سا ایسا مسئلہ ہے جو یہاں پہ نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں کہ وہ ہوتا ہے نا یار آپ نے آدھی روٹی کھائی ہو اور پڑوسی نے بھی آدھی روٹی کھائی ہو تو آپ کو اپنی پرابلم کم لگنے لگتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ملک میں, اور اچھی بات ہے, اسی ملک میں آپ لاہور ایئرپورٹ اترتے ہیں آپ کو ایک الگ نقشہ نظر آتا ہے. سیالکوٹ, ملتان, فیصلہ آباد کی سڑکیں اچھی ہیں, اور اچھی بات ہے, ہمارے ہم وطن ہے نا. تو آئی ایم سوری, ابھی میں یہ بات کر رہا تھا جذباتی ہوں نا, ایسی پھر کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے اس شہر کے لوگوں کی. یعنی آپ سے سوال وہی ہے, سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے شہر کا, سب سے بڑا مسئلہ؟ میں یہ سوچ رہا تھا جب یہاں آ رہا تھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں گے, آنیسٹلی اس کا کیا جواب ہے. ہاں دیکھیے اس کا جواب تو جو مظہر نے کہا, مسئلہ صرف گورننس کا ہے. اور گورننس کا مسئلہ کیوں ہے؟ ولنگنس کی وجہ سے یا کیپیسٹی نہیں ہے؟ نہیں, ولنگنس کا نہیں, اٹس اے کرپشن گلور. دیکھیے یہ شہر آپ نے جیسے فرمایا, یہ یورپین یونین کے 27 اب تو خیر رہ گئے,
برطانیہ چلا گیا. 27 میں سے میرے خیال میں 21 سے زیادہ بڑا ہے. گریس کی ٹوٹل آبادی 1 کروڑ ہے. صحیح. گریس کی آبادی ٹوٹل 1 کروڑ ہے. فن لینڈ کی آبادی 50 لاکھ ہے. نیوزی لینڈ کی آبادی 50 لاکھ ہے. آپ گنتے چلے جائیں, جرمنی, فرانس اور 2-4 ملکوں کے علاوہ کراچی ان تمام. سو کراچی کے اندر کیپیسٹی انہیرنٹلی موجود ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کا. مگر پرابلم یہ ہے کہ جیسے وہ سونے کی انڈا دینے والی مرغی کو الٹی سے چھری سے کاٹا جاتا ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں چلاتی کیوں ہے, ٹھیک ہے نا. تو کراچی کا مسئلہ, کراچی کو میں مدر کی ہر بات سے اگری کرتا ہوں, صرف اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ کراچی جو ہے بعد میں یا کبھی فیوچر میں اپنے آپ کو ایڈریس نہیں کر سکتا. کراچی, Tell me one reason for us to believe that things will improve. دیکھیے جیسے مدر نے کہا گورننس کا مسئلہ ہے. گورننس اس وقت انتہا سے زیادہ فریگمنٹڈ, فریکچرڈ اور وہ ہے. آج کل دنیا میں ہر جگہ پہ گورننس کے لیے جب بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ڈی سینٹرلائز کرو. ٹھیک ہے, آپ اتنا بڑا شہر ہے, خدا جانے اس کی آبادی 2 کروڑ ہے, 2.5 کروڑ ہے, 3 کروڑ ہے, 4 کروڑ ہے, آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, میں وہ نہیں مانتا جو سرکار کہتی ہے, جو اعداد و شمار ہیں آفیشیل نمبرز. مگر یہ ضرور ہے کہ اگر آپ اس کے وسائل یہ شہر خود جنریٹ کر سکتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو جتنا پیسہ یہاں سے لے جانا ہے لے جائے, پروونشل گورنمنٹ کتنا لے جائے. الٹیمیٹلی اگر صرف آپ کراچی کو اس بات کی اجازت دے دیں کہ وہ اپنے آپ کو گورن کرے, اپنے آپ کو مینج کرے, کراچی کے پاس نہ. اس کا تو ایک جواب ہے نا کہ بھائی یہ لوگ کچھ لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں, کبھی جو ان کو الیکٹ کرتے ہیں وہی آتے ہیں, کبھی جن کو الیکٹ نہیں کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. لیکن چلو جو بھی ہے, ان کو کس نے روکا ہے کہ اپنے شہر کا بھائی ایک پارٹی ہے پی ایم ایل, اس پہ تنقید یہ ہوتی ہے نا کہ یار سارا بجٹ لاہور میں لگا دیا. یہاں تو یہ تنقید بھی نہیں ہو رہی کہ سارا بجٹ کراچی, لاڑکانے میں کہیں تو لگا دو نا. مطلب وسیم صاحب بہت عرصہ ہو گیا کراچی نے اپنے نمائندے چنے نہیں ہیں. میرے خیال میں 88 یا 90 کے بعد سے یہاں پر ہمیشہ سلیکشن ہوئی ہے اور ہمیشہ مینیورنگ ہوئی ہے. یہاں پر ہمیشہ دیکھیے وی ٹاک اباؤٹ اسٹیبلشمنٹ, یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک باقاعدہ ایجنڈا ہوتا ہے, ایک بساط ہوتی ہے, ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ کو نکال باہر کیجئے, کراچی کو یہ شہر لوٹ پوٹ کے اپنی ٹانگوں پہ دوبارہ کھڑا. اچھا بس ایک آخر, میں پھر دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف, لیکن چلے پہلے سر علی صاحب آپ بتا دیجیے کہ اگین پہلا سوال وہی آپ سے بھی وہی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے بنیادی مسئلہ کیا ہے. بیکاز ظاہر ہے آپ جب بات کرتے ہیں تو اس یعنی 88 سے لے کے پھر آنورڈس متعدد مواقع آئے نا جب آپ کی پارٹی ٹریجری بینچز پہ بھی رہی, پھر اپوزیشن پہ, تو پھر تو کہیں نہ کہیں پارٹ آف پرابلم بھی ہوا نا آپ کا معاملہ بھی. تو یہ کیا ہے, کیوں یہ اتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے اس شہر کو؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, تھینک یو سر, اور منتظمین کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے مدعو کیا. اور دیکھیں اس کے میں 3 انداز سے جواب دے سکتا ہوں. میں چونکہ میرے سامنے جو موجود ہیں وہ 60% آف دا پاکستان پاپولیشن ہے میرے سامنے, تو میں کوشش کروں گا, although I am a political person, بٹ میں کوشش یہ کروں گا کہ میں اس کا بینگ اے کراچیائٹ, ہم سب کراچی والے ہیں, میں اس کا ذرا شہری وہ کراچی والے کے طور پہ میں آپ لوگوں کو جواب دے سکوں. مجھے لگتا ہے کہ جو آپ نے سوال مظہر صاحب سے کیا یا فہیم صاحب سے کیا, انہوں نے اپنے بساط میں اپنے جو ان کی نالج چیزیں تھیں, ایکسپیرینس تھا, اس کے مطابق انہوں نے جواب دے دیا کہ مجھے نیئر فیوچر بھی کچھ ڈراسٹک چیزیں چینج ہوتی ہوئی, بہتری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی تھی. میرا ماننا یہ ہے ذاتی طور پہ کہ جو 60% آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان ہے نا, یہ کہیں نہ کہیں اس نظام میں ریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے. یہ ہے اصل مسئلہ اس پاکستان کا, ناٹ جسٹ کراچی. اچھا وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اس پورے پولیٹیکل سینیریو میں آپ کی جو پاپولیشن کا میجر چنک ہے وہ تو جناب انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے انٹرسٹڈ کہ وہ اس کو ووٹ کرنا ہے. اب مطلب اگر بہت سارے لوگ جو 2024 میں جنہوں نے جو ووٹ کر سکتے ہوں گے, میرا نہیں خیال ہے کہ میجورٹی یہاں پہ اگر ہاتھ کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ بھائی کن کن لوگوں نے ووٹ دیا تھا, سب ریلیونٹ ہو گئے. وہ نہیں مانتے اس نظام کو. بتا دیں ویسے کن کن لوگوں نے ووٹ دیا تھا. اچھا خاصے, باقی جنہوں نے نہیں دیا ان کے بھی ڈل گئے تھے ویسے, لیکن نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی اس دفعہ تو. خیر
اچھا اس کا دوسرا انتظامی میں جواب بھی دے سکتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے شہر کراچی کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا. میرے آئین میں ایک شق ہے, اس شق میں 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس آئین میں کہ انتظامی, مالیاتی اور سیاسی انڈیپینڈنس دے دی جائے کسی بھی شہر کو, کسی بھی ضلع کو, کسی بھی پروونس میں جو بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں یا شہر ہیں یا گوٹ ہیں, گاؤں ہیں یا تعلقہ ہے, وہ خود بخود فلرش کرنا شروع ہو جائے گا. بدقسمتی کے ساتھ جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, اور میں مسلم لیگ نواز کی بات کر لوں, پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر لوں, یا 2018 آنورڈ جو پی ٹی آئی کا جو دور رہا اس کی بات کر لوں, الحمدللہ جتنی ہماری بڑی سیاسی جماعتیں ان میں کنسنسس موجود ہے کہ اس آئین کی جو بات ہے اس پہ ہمیں عمل درآمد نہیں کرنا. یہ ہے بدقسمتی, یہ ہے اصل فساد کی جڑ. اب پولیٹیکل بات کر لیتا ہوں, اسی بات کا جواب. یہ تو میں نے 2 باتیں بتا دی, بینگ اے کراچائٹ بتا دی, کتابوں سے دیکھ کے بتا دی کہ بھائی یہ اس شہر کا مسئلہ کیا ہے. تیسری جو میرا سیاسی, آبویسلی میں نے اپنی جو ایفیلیشن ہے اس کو میں ایکسرسائز کرتے ہوئے میں بتا رہا ہوں بھائی بڑا آسان سا مسئلہ ہے. سب بول رہے ہیں جی مسئلے حل کیوں نہیں ہو. بھائی اس صوبے میں جس جماعت کی حکمرانی ہے ان میں ایک چیز موجود ہے جو شاید باقی جو دیگر جماعتیں ان میں نہیں ہے, وہ ہے کلیئرٹی. اور کلیئرٹی کیا ہے, کس بات کی کلیئرٹی ہے؟ وہ اس بات کی کلیئرٹی ہے کہ یہ شہر نہیں بننے دینا. میں بہت افسوس کے ساتھ, میں بہت بصد احترام, پولیٹیکل ڈفرینس اپارٹ, ساری باتیں اپنی جگہ, مگر ان میں کلیئرٹی موجود ہے. اچھا میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, اس کے لیے میں جس طرح وہ اسمبلی میں نے 3 گھنٹے بات کر لی تھی, اس میں مجھے ابھی 5 گھنٹہ دے دیں, میں 5 گھنٹہ بات کرتا رہوں گا, وتھ لاجک کروں گا اور کوئی پولیٹیکل بیشنگ نہیں ہوگی. بہت آسان سا طریقہ ہے, آپ کے سامنے موجود ہے کراچی میں. مظہر صاحب بہت سینئر ہیں, ہم سب بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. وہ ٹرانسپورٹ کا حوالہ دیا تھا. اب آپ لوگوں کو بھی سن کے حیرانی ہوگی کہ ورلڈ بینک, میں نہیں کہہ رہا, میں تو چلیں اپوزیشن ہوں, میری جماعت جو ہے وہ اس صوبے میں اپوزیشن میں, پیپلز پارٹی کے اینٹی بات ہی کرنی ہوگی. بھائی اس شہر میں ورلڈ بینک کے اکارڈنگ وسیم بھائی 15,000 بسز کی ضرورت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. واٹ وی ہیو رائٹ ناؤ آفٹر 17 ایئرز آف انانٹرپٹیڈ پروونشل گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی کی ہے, آپ لوگ کو کسی کو پتہ ہے کہ اس شہر میں کتنی بسیں چل رہی ہیں سرکاری؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارا بس نہیں چل رہا, بسیں کتنی چل رہی نہیں پتا. 400 بسیں چل رہی ہیں جناب. ہمیں کتنے کی ریکوائرمنٹ ہے؟ 15,000 کی. 17 سال کی انانٹرپٹیڈ حکمرانی کے بعد کوئی آتا ہے اور وہ کلیم کرتا ہے کہ جی ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں, تو یقین مانیے پھر تو غصہ ہی آئے گا نا کہ 17 سال کی حکمرانی کر لی جناب. میں تو ایک ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. جس علاقے میں رہتا ہوں نا, میں آج بھی اسی کچی آبادی میں ہی رہتا ہوں جہاں سے میں منتخب ہوں. 18 میں بھی وہیں سے ہوا تھا, 24 میں بھی وہیں سے. جس کچی آبادی میں میری اپنی رہائش ہے خود کی, اس آبادی میں کچھ ایریاز ایسے بھی ہیں جہاں سال میں صرف 4 بار پانی آتا ہے پینے کا. 4 بار پانی آتا ہے. اب کرتے رہیے پولیٹیکل بیشنگ, چاہے وہ ہماری جماعت کی جانب سے ہو, کسی اور کی جماعت کی. بھائی ایک ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے, ان کے گورننس کا ایشو. جیسے فہیم صاحب نے بتایا, آئی ٹوٹلی ایگری وتھ ہم, مظہر صاحب نے بھی یہی بات کی, گورننس کا مسئلہ ہے. یہاں پروجیکٹ اناؤنس ہو, پوری دنیا میں پروجیکٹ اناؤنس ہوتا ہے. اچھا اس کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے کرپشن بائی پروڈکٹ ہوتا ہے جہاں پہ بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس صوبے میں بدقسمتی یہ ہے کہ جب کرپشن کرنی ہوتی ہے نا تو پروجیکٹ لانچ کر دیا جاتا ہے. الٹا چلتا ہے, یہاں پہ الٹی گنگا چلتی ہے. تو اگر ایسی صورت حال ہوگی جو میں نے سیٹ پکچر آپ لوگوں کے سامنے پورٹری کی ہے, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ شہر جو ہے وہ فلرش کرنا شروع کر دے گا؟ اب کہتے رہیے کہ 60% ہم فیڈرل ایکسچیکر میں دیتے ہیں, پروونشل ایکسچیکر میں سے کراچی نکالتے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے بھائی. باقی ٹیکسز پورے صوبے سے 2 کروڑ روپے کلیکٹ ہوتے ہیں, پورے صوبے سے, کراچی سے لے کے کشمیر تک چلے جائیں وسیم بھائی. 300 ارب روپے سے زائد کی کلیکشن تھی لاسٹ ایئر کی. اس میں سے 2 کروڑ روپے ایگریکلچر کے نام پہ جو ٹیکس ہوتا ہے وہ کلیکٹ ہوتا ہے, باقی سندھ سے کراچی کو ایکسکلوڈ کر دیں گے. آپ جب یہ اس طرح امبیلنس ہوں گی چیزیں, تو آپ مت ایکسپیکٹ کریں کہ چیزیں جو ہیں وہ ڈراسٹک اوور نائٹ چینج ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ میرا پوائنٹ تھا. یہ تینوں انداز سے میں نے. اچھا آپ لوگ بھی کوئی سوال ہوگا تو آپ بتائیں, میں ایک پوائنٹ میں کروں, پھر آپ لوگ کے سوال کے سر آپ بتائیں, پھر آپ سے کرتے ہیں سوال. اس بات سے فہیم صاحب چونکہ اگر آپ ایڈمنسٹریٹر کی پوسٹ پہ رہے تو آپ بتائیں, یہ بھی ایک فیکٹ ہے نا, یا میں اس کو ایگزیجریٹ کر رہا ہوں کہ اب وہ کرپشن اتنا زیادہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, لیکن ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں پاکستان کے, اس میں کچھ بدرجہ عتم موجود ہے یہ معاملہ ہے. تو اب وہ اتنا زیادہ ہو گیا, ڈیپ روٹڈ ہو گیا معاملہ کہ یعنی نیو نارملز ہیں یہاں پہ کرپشن میں. اور جب کوئی بیوروکریٹ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی جائز کام بھی کرانا ہوتا ہے, تو اس کے لیے اس کو پہلے ریلیونٹ جو بھی پولیٹیکل شخصیت ہوتی ہے اس کی اپروول یا وہ چاہیے ہوتی ہے, یا پھر یہ کہ
اس کو بھی معلوم ہے چونکہ کہ یار سارے ہی بنا رہے ہیں تو میں بھی بنا لوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, تو وہ یعنی جائز کام کے لیے صاحب نے کہا پیسہ مانگنا ایک بالکل نیو نارمل ہے. وہ آپ سے ایسے مانگے گا جیسے آپ رکھوا کے گئے اس کے پاس ادھار مانگ رہے ہیں, ایسے مانگے. یہ ہے نا, یہ اگر آپ یا میں چاہتا ہوں آپ کہیں نہیں ہے تاکہ پھر میں مثالیں دوں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, چلو تو بات ہی ختم ہو گئی بیٹھے. یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں, پھر میں سوال شروع کرتا ہوں. یہ ایک صاحب کو میں نے کسی ایک بالکل جائز کام کے لیے میں نے فون کیا کہ یار یہ فلاں کا یہ پلاٹ ہے یار یہ 28 سال سے اس پہ قبضہ ہوا ہے بھائی, یہ اس کا کاغذ ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, یوں. اگر یہ ناجائز ہو تو مت کرنا. میرے پاس جو بندہ آیا ہے لے کے وہ کہہ رہا ہے کہ جائز کام ہے, ناجائز ہو تو مت کرنا, بلکہ مجھے بتاؤ میں ان کی ایسی تیسی کروں. ویسے میں بھیج دیں پیپرس, بھیج دیں, بالکل جائز کام ہے. ٹھیک, کتنے کا پلاٹ یار, وہ 1.5 کروڑ کا ہے. اس جوان کے بچے نے مطلب فون پہ بات ہو رہی ہے, یعنی اس کو آپ سوچیں کہ کتنا زیادہ کھلا معاملہ ہے کہ اس کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ یار یہ فون ہے ریکارڈ ہی نہ ہو رہا ہو, سامنے میڈیا کا بندہ ہے جا کے بولی نہ دے. اس نے کہا 1.5 کروڑ کا معاملہ ہے, بالکل جینون ہے, کرا دوں گا, 40 لاکھ میرے ہوں گے. ان دیس کلیئر ورڈ, سیدھی بات. اگلی زیادہ بے شرمی کی بات سن لیں, دیے میں نے اور کروایا گا, چونکہ پتا تھا ورنہ نہیں ہوگا. صحیح ہے, یہ تو حال ہے. کیا ہم باتیں کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو کیا بات. خیر سوال جی سر آپ کر لیں. جی جی نہیں ہے, صحیح ہے, اس پاور میں نہیں ہے, تو اب باتیں ہو رہی ہیں. نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2, سر نے دوسری بات کہی ہے کہ 15,000 بسوں کی ضرورت ہے. صحیح ہے. تو یہاں 100 بسیں صحیح نہیں چل رہی تو 15,000 کو لے کے ہمارے گلے ہی پڑیں گی پھر. ٹھیک ہے سر, میرا خیال پہلے آپ بتا دیں پہلا والا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ان کا خلاصہ ہے کہ بھائی آپ بھی تو ٹریجری بینچز پہ رہے, تب کیا کنٹریبیوٹ کیا. ویل میں نے تو بڑی جنرک وے میں بات کی تھی, اور اس میں جتنا قصور میری جماعت کا بھی بنتا ہے وہ دیجیے جناب. دیکھیں یہ میں سسٹم اور کتنی آپ نے بتائی علی بھائی, کتنی بسیں کراچی میں. ویل ابھی موجود ہے, ہاں 400 بسیں چل رہی ہیں. ہاں, یہ 550 ہوتی ہے اگر ایم کی ہڑتال اس زمانے میں نہ ہوتی نا, جب W11 جل جاتی تھی ہڑتال سے پہلے. تو نہیں دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے, میں اس نظام کی بات کر رہا تھا, میں نے کسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کیا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یقینی طور پہ جب ٹریجری سائٹ پہ ہوتے ہیں تو سب اچھے والی پالیسی نہیں ہوتی جناب. لاسٹ ہمارا جو لوکل گورنمنٹ کے میئر تھے وہ بیچارے اسی بات پہ مشہور ہو گئے تھے کہ صرف روتا ہی رہتا ہے, اختیارات کے لیے کام ہم کچھ نہیں کرتا. تو بہرحال یہ ٹھیک ہے, پولیٹیکل چیزیں وہ آپ کہہ لیں, بٹ سم ہاؤ جو اصل ایشو ہے, کور ایشو ہے, وہ میں بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ چین آف کمانڈ نہیں ہے. یہاں پہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ فہیم صاحب, کوئی 13 سیوک ایجنسیز ہیں جو شہر میں رول کر, سول ایویشن ہے, ریلوے ہے, پھر سٹی گورنمنٹ کے پاس کوئی جو مطلب بہت ساری ہیں نا. تو اس پہ انڈر ون امبریلا جب تک نہیں ہوگا. اچھا یہ ایشو میں چونکہ میری جماعت کا میجورٹی ووٹ اینڈ اسٹیک سپورٹ جو بھی مینڈیٹ ہے وہ ہم اربن ایریاز سے لیتے ہیں, کراچی, حیدرآباد, سکر اور اس طرح کر کے. شہر کراچی میں آج نہیں, شروع دن سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب تک چین آف کمانڈ ایک کے پاس نہیں ہوگی یہ اسی طرح چلتا رہے گا. شارع فیصل پہ آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہو تو وہ روڈ کسی اور کا ہوتا ہے, اس پہ ایڈورٹیزمنٹ کسی اور سیوک ایجنسی کی ہوتی ہے, اور جیسی گلی میں مڑتے ہو تو ایک اور نئی سیوک ایجنسی آ جاتی ہے. تو اگر گٹر بند ہو گیا ہے کونے کا تو وہ تینوں میں سب سے پہلے تو لڑائی ہوگی کہ یہ گٹر ہے کس کا. سب سے پہلے اسٹریٹ فارورڈلی سر کیوں نہیں ختم کرتے سر, کینٹونمنٹ کیوں نہیں ختم کرتے سر. اگر آپ مطلب اگر شہر سے یہ بہتر ہوگا. شہر ہیں اتنے شہر سے. آئی گاٹ یور پوائنٹ, لیٹ می. یہ بہتر ہوگا یہ سوال جو ہے نا ان جماعتوں سے کیا جائے جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, وہ زیادہ بہتر انداز سے. میں تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ اس کا آنسر دے سکتا ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے جناب, مگر میرے کہنے سے شاید کوئی فرق نہیں پڑے گا. تاکہ جناب باقیوں کو سر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کا سوال اتنی بسیں ہیں تو جو چل رہی ہیں, سو اگین یہ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے بھائی. ہاں پہلے اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں. 2007 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیسیشن دیا تھا ڈاکٹر عاصم حسین ورسز CDG کے فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ وہ تھا. اس میں کیٹاگورکلی سپریم کورٹ کا اور سپریم کورٹ کی بینچ تھی, صرف ایک چیف جسٹس نہیں تھے, کہ کراچی سے کنٹونمنٹ وہ تمام علاقے جو ملٹری یوز کے نہیں ہیں ان کو ختم کیا جائے, ان کو CDG میں میں شامل کیا جائے, اور جو ملٹری یوز کے ان کو الگ کیا جائے, اور باقی ساری تمام جو ایجنسیز ہیں ان کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر لایا جائے. 30 دن کا اس کو ریویو کا پیریڈ تھا,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडीओ रेवेन्यू और डायरेक्टर मिलिट्री लैंड कंट्रोलमेंट वो मिलकर जॉइंट वो करें, सर्वे करें और इसका हल करें. ये सुप्रीम कोर्ट 30 दिन गुजर गए, आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. ठीक है. अच्छा, मैं आपको देखिए, हम इस तरह की जो है चुटकुले तो हम कर सकते हैं. मैं अगर वसीम मुझे इजाज़त है तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. हम जो गवर्नेंस कहते हैं ना, ये वन मैन कंट्रोल का मसला नहीं है. देखिए, आप मदर बात करके गए K4 का, पानी की बात हो रही है. अच्छा, पहले तो मैं ट्रांसपोर्ट की बात, एक तुम आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक ने मुझे जब किसी मीटिंग में बुलाया, मैंने उनसे कहा खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ आप हमें पैसे मत दो भाई. ठीक है, क्योंकि आप पैसे देने में खुश हो, हम पैसे लेने में खुश हैं. कराची शहर का कुछ इससे बिगड़ना नहीं है आपके पैसों से. ठीक है, वो एक अलग बहस है. ठीक है, 1998 का जो सेंसस था कराची का, वो एक अच्छा सेंसस माना जाता है. तकरीबन 1 करोड़ की आबादी थी. कराची में 3 लाख उस वक्त रजिस्टर्ड कारें थी 98, 3.5 लाख मोटरसाइकिलें थी और 22,000 बसें थी. तो मुझे नहीं समझ में आता कि वर्ल्ड बैंक कैसे कहता है 15,000 बसें होनी चाहिए. आज जो है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड बसों की बात कर सकता हूँ, मैं ऑन रूट मेरे पास काउंट नहीं है, इस वक्त तकरीबन 6,000 बसेस जो हैं वो कराची में रजिस्टर्ड हैं, ऑन रोड हैं. ये अलग बात है कि उनमें से मेजॉरिटी जो है वो रूट्स पे चलती है, यानी कि कंपनियों ने अपने उस पे लगाई हुई है, वो सुबह उनके वर्कर्स को लेकर गए और कोई उसका. अच्छा, अब 400, 6,000, 15,000 ये नंबर्स हैं. ठीक है, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, कराची में सर्कुलर रेलवे हुआ करती थी जो कि पूरे ये सिटी स्टेशन से कैंट और ऊपर कायदाबाद तक, इधर जो आपका ड्रिग रोड स्टेशन था, सफारी पार्क में से होता हुआ वजीर मेंशन तक आया करता था. ये तकरीबन कोई 32 किलोमीटर का लूप था. इसकी मैंने डॉन में एक आर्टिकल लिखा था, अगर आप मेरे नाम के साथ अगर उसको गूगल करें तो वो कहीं ना कहीं निकल आएगा. वाई शुड KCR बी सो एक्सपेंसिव. एंड मैंने कोटेशंस के साथ और जो एग्जिस्टिंग दुनिया के वो है कि 15 अरब रुपए का खर्चा है. आप बात करते हो 400 अरब 600 अरब, ना नॉर्मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी. ठीक है ना, तो हो ही नहीं सकता. इसी तरह से बसेस का है. बसेस के अंदर चाइना में 3 बड़ी बसेस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं. वो तीनों इस बात के लिए तैयार हैं कि उनमें से, मतलब वो कहते हैं आप हम यहाँ पर असेंबली प्लांट हम लगाने को तैयार हैं, आप कराची के लिए 10,000 5,000 जैसे जैसे आप लेते जाए, और हम पूरे पाकिस्तान में यहाँ से बसेस सर्व करेंगे. वो करने को तैयार है, मगर कोई उनको लेने को तैयार नहीं है. ठीक है, देखिए K4 की बात की थी मदर ने, मैं आपको सिर्फ एक उसका एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि आई हैव बीन चेयरमैन ऑफ कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और पूरी की पूरी चीज़ मेरे फिंगर टिप्स है. 2002 में जो उस वक्त MD वाटर बोर्ड थे, उन्होंने प्रोजेक्शंस की थी कि अगले 10 साल में कराची शहर को 260 मिलियन गैलन मजीद, यानी 26 करोड़ गैलन मजीद पानी चाहिए, और अनदर 10 ईयर ये 65 करोड़ यानी 650 मिलियन गैलन होगा. एंड हिज सोल्यूशन वाज वेरी सिंपल. आप किंजर लेक को हडेरों से मिला दीजिए, हडेरों को हालीजी से मिला दीजिए, हालीजी से आप पानी ड्रॉ कर लें. हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमारी कराची की बहुत ज़बरदस्त वो थी फर्म थी उस्मानी एसोसिएट्स, ये DHA सिटी के भी डिज़ाइनर्स थे. इन्होंने पूरा का पूरा K4 का जब प्लान बना तो ये ले गए हालीजी के नॉर्थ के अंदर के, जो बिल्कुल किंजर लेक का, सॉरी नॉट हालीजी, किंजर लेक का जो एक्सट्रीम नॉर्थ यानी कि टुवर्ड सुपर हाईवे का एज है, हम वहाँ से पानी ड्रॉ करेंगे और पानी ड्रॉ करके सुपर हाईवे के पैरेलल लेकर आएंगे वगैरह वगैरह. इसमें एक प्रॉब्लम है. देखिए, सुपर हाईवे जो है तकरीबन कोई, जो अगर आप सतह समंदर से उसका एलिवेशन देखें तो तकरीबन 62 से 70 मीटर बनता है, और जहाँ से इस वक्त किंजर लेक से पानी निकलता है, जहाँ से कराची के लिए 240 मिलियन गैलन की एग्जिस्टिंग कैनाल्स हैं, वहाँ पर तकरीबन 10 मीटर हाइट है.
اچھا جب آپ ایک اگر اس طرف ہائٹ ہے اس طرف لو ہے تو جس نے بھی جب بھی شروع کیا تھا تو جو لوئسٹ پوائنٹ تھا وہاں سے اس نے پانی ڈرا کرنا شروع کیا تھا. یہ لگے نارتھ میں تو 260 ملین گیلن پانی یعنی کہ 24 گھنٹے میں کرنا ہے تو وہاں پر اگر پانی ہوگا تو ڈرا کرو گے نا, وہاں پہ پانی نہیں ہے. اچھا 2014 میں 2016 میں کانٹریکٹ FWO کو دیا گیا کہ 2 سال کے اندر 25.5 ارب روپے کے اگینسٹ آپ ایک کینال بنا کے اس الائنمنٹ پہ لے آئیں گے اور آپ کراچی کے سسٹم میں شامل کر دیں گے. 2016 سے شروع ہوا, 18 19 20 گزر گئی. FWO کو 14 ارب 30 کروڑ روپے دے کے فارغ کر دیا گیا. وہ کینال ونال انہوں نے جتنی بنائی تھی اس کو ابینڈن کر دیا. ولنگنس والی وہ ساری بات آ گئی نا کہ اس بار مطلب یہ اس میں نہیں, ہاں اور گورننس نہ ہونے کی وجہ ولنگ نہیں, میں کچھ چاہوں گا ہی نہیں تو پھر میں نہیں کروں گا نا, میں مطلب کچھ ایفرٹ بھی تو کرنی پڑے گی نا اس کے لیے. کیپیسٹی نہیں ہے نا, آپ اگر کیپیسٹی ہوگی تو آپ ولنگنس ہوگی. میں اس میں ایک اگلا سوال میرا بھی ایک پوائنٹ ہے صرف, اگر آپ بتائیے گا مطلب کچھ چیزوں کا تو مجھے لگتا ہے کہ بھائی اس میں جس سر کہہ رہے ہیں نا کیپیسٹی نہیں ہے, مجھے لگتا ہے ایک بڑا مسئلہ شاید سب سے بڑا میرے خیال میں ولنگنس کا ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یار اچھا مجھے یہ کام کرنے کا پولیٹیکل کیپٹل میرا اس میں ایروڈ ہو رہا ہے, اس میں نہیں ہو رہا, اس کا مجھے الیکٹورل پالیٹکس میں رزلٹ ملے گا نہیں ملے گا, میں یہاں کام کروں یا نہ کروں مجھے اس کا, تو بندہ کہتا ہے مجھے اس کا کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہو تو چھوڑ دو. مثال کے طور پہ ابھی ہم سب لیاری ایکسپریس پہ ٹھیک بن گیا, اللہ اللہ کر کے اچھی بات ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آتا جب ہم لیاری ایکسپریس پہ جا رہے ہوتے ہیں اتنی اچھا آپ نے بنا دیا, اگر وہ ساتھ میں نالے گندگی یہ وہ, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں معصومانہ سوال ہے, اگر مختصر بتائے گا, میں چاہتا ہوں ان کے سوالات پہ جا کے ہو جائیں. اس میں کیا مسئلہ ہے کہ یار اس جگہ سے اس گندگی کو ہٹاؤ, وہاں پر ایک اچھی صاف ستھری نہر بناؤ, وہاں پہ پلانٹیشن کرو, 1 روپیہ لگائے بغیر 5 ملٹی نیشنلز کو یا اپنے ملک کی 5 بڑی کمپنیوں کو دو, ان کو بولو تم اپنے سائن بورڈز کھڑے کرو یہاں پہ, تم اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرو, یہ سارا علاقہ تم نے سنبھالنا ہے. اس میں کیا یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک لیاری ایکسپریس وے کے 4 کلومیٹر سے نالا نہیں ہٹ سکتا, وہ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور نالوں کی زیارت کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اس میں کیا آپ تو وہ پتہ نہیں کنجر جھیل چلے گئے, لیاری ایکسپریس وے کا تو بتائیں ذرا, ابھی یہاں چلیں گے 18 منٹ میں پہنچ جائیں گے. دیکھیے لیاری ایکسپریس وے کا جو سارا کا سارا کام ہے نا, جو اس کی پلاننگ تھی, اس کی ڈیزائن, وہ میرے ہاتھ کی ہوئی ہے. میں نے بلڈوزر اور مجھے اس کے نقشے یاد ہیں, اس کے نقشوں میں ہوتا تھا وہ کہ آپ مچھلیاں تیر رہی ہیں, وہ سارا ایسے ایسے نقشے دیکھے ہم نے, مجھے لگا پہرے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ سنیے, لیاری ایکسپریس وے جو آپ جس طرح سے آج دیکھتے ہیں, اٹ واز ناٹ پلانڈ فار دس پرپز. لیاری ایکسپریس وے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو آگرہ تاج, بہار کالونی, یہ سارا ایریا ہے جو مانسونس میں پانی اوور فلو کرتا تھا, تو یہاں پر پانی اوور فلو ہو کے ان بستیوں میں آ جایا کرتا تھا. اور 1977-78 میں بندر روڈ کے اوپر کشتیاں چلی ہیں, ٹھیک ہے, تو ایز اے سٹی پلانر ایڈمنسٹریٹر بعد میں بھی چلی تھا, عارف الوی صاحب نے بھی چلائی دیا تھا. تو اب اس میں اس کا جو ہے نا, دیکھیے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں سرکار سے کہتا کہ مجھے لیاری ندی کو چینلائز کرنے کے لیے, ٹرین کرنے کے لیے اتنے ارب روپے دے دو, وہ نہیں دیتے. تو ہم نے اس کو یہ کیا تھا کہ یار پورٹ کی ٹریفک ہے, یہ ہمارے پاس آکٹروائے کے ڈیٹا موجود تھا, اتنے 1000 ٹرک ڈیلی اپ کنٹری جاتے ہیں, اتنے واپس آتے ہیں, اس کو پورٹ ریلیٹڈ ٹریفک کے لیے آپ بنا دیجئے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ بننے کا وقت آیا تو آپ کو اندازہ ہے کہ جو اپ کنٹری اور جو جانے آنے والے جو ٹرکس ہیں ان کو وہ بھتہ کتنا دیتے ہیں مہینے کا. یہ جس وقت کا یہ جھگڑا ہے اس وقت تقریباً 75 کروڑ روپے ماہوار تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ لیاری ایکسپریس وے کو پورٹ ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا گیا. یہ میں 101% آپ کو ایکوریٹ بتا رہا ہوں, اور اس کو آپ نے کر دیا لائٹ ٹریفک کے لیے. نا لائٹ ٹریفک جو ہے, اب اگر آپ گئے ہوں گے کتنی گاڑیاں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس وقت 14,000 ٹرکس آن این ایوریج ڈیلی نکلتے ہیں پورٹ سے. 16 کلومیٹر لمبی ہے لیاری ایکسپریس وے. اگر آپ ان کو ڈال دیتے تو تقریباً اگر 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے میں 200-300 ٹرک آپ کو کی فریکوینسی. کیوں نہیں ڈالا؟ نہیں ڈالا نا, کیونکہ اتنا بڑا بھتہ اس وقت 75 بھتہ اکانومی نے اس کو وہ کر لیا, اس کو بلاک کر کے کہ نہیں ندرن بائی پاس سے لے کے جاؤ, وہ 68 کلومیٹر لمبا ہے, وہاں پر 4 جگہ پہ بھتہ لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. بھائی جی سوال, اچھا تھوڑا شارٹ سوال, شارٹ جواب رکھیں گے کیونکہ ٹائم ظاہر کم ہے. تو جی بھائی کریں. السلام علیکم. ہاں جی, جرنلسٹ اسٹوڈنٹ ہوں, اینڈ مجھے آپ سے, وسیم بھائی آپ سے سوال تھا مجھ سے. اچھا جی جی,
کہ جو ریسنٹ ایونٹس ہوئے تھے انڈیا پاکستان کے، اینڈ اس میں ایک امیج شو ہوئی تھی ایئر وائی پہ جہاز کی، ایئر کرافٹ کی، اینڈ اس پہ واٹر مارک بھی لگا تھا ایئر وائی کا. اینڈ اگر آپ اس کو گوگل ریورس سرچ کر لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بہت پرانی امیج تھی. تو ایز اے جرنلسٹ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم انفارمیشن ویریفائی کریں یا کریڈیبل سورسز سے اٹھائیں، کیونکہ آپ نے بھی بولا تھا 1 نہیں 2 نہیں 5 جہاز گر گئے، تو اس وقت تو وہ انفارمیشن ویریفائی بھی نہیں ہوئی تھی. آپ کا کمپلیٹ کر لیں پہلے. ہاں تو ہم لوگ کیا انڈیا کے فٹ اسٹیپس پہ جا رہے ہیں، ارنب گوسوانی ٹھیک ہے. اچھا میں معذرت کے ساتھ اب یہ کراچی سے نکل کے انڈیا چلے گئے، لیکن اگر اس کوشچن کی نیچر کریٹیکل نہ ہوتی تو میں اوائڈ کر لیتا. اب میں اوائڈ کروں گا تو لگے گا کریٹیکل کوشچن کو میں نے اوائڈ کر کے آپ لوگوں پہ ڈال دیا، اس لیے میں جواب دیتا ہوں، ورنہ میں اس کو اوائڈ کر لیتا کہ یار ابھی موضوع پہ رہتے ہیں. چلیں نہیں میں جواب دیکھ. اچھا یار پہلی بات تو یہ بھائی جان، ایک تو میں تو کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہمارا میڈیا ان کی میڈیا سے بہت میچیور ہے، یہ میں بار بار بات کہتا ہوں. تو یار اب تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال تو آپ ریفرینڈم کراؤ، میرا خیال ہے 99% پاکستان آپ سے ڈس ایگری میرے خیال میں کرے گا کہ ہم ان کی ڈگر میں نہیں، ان سے تو بہت ہی اچھے ہیں، حالانکہ ہم سے زیادہ پرانا میڈیا ہے. وہاں تو مطلب ایک یعنی یار دیکھو نا، لاہور پورٹ پہ قبضہ ہو گیا، پورٹ دریافت ہوا، پھر قبضہ بھی ہو گیا، کراچی میں قبضہ ہو گیا، فیض آباد پہنچ گئے، وہ ایک دم عاصم منیر فرار، اب کیا ہو گیا، بیٹھ جا بھائی کیا ہو گیا، تو کیا شہباز شریف بنکر میں چھپ گئے، مطلب یہ دیکھا نا یہ سارا، یعنی وہ تو یہ تو تباہی ہے. تو ان کے مقابلے میں تو 1 کروڑ گنا اچھے ہیں. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2، یہ بھی میں نے بار بار کہا ہے کہ بھائی غلطی تو ہر کسی سے ہوتی ہے. وہ جو آپ نے کہا نا وہ بالکل ایک غلطی بھی، اس کو میں نے، حالانکہ میں اس وقت ہوسٹ کر رہا تھا، ہوسٹ کرنے کے دوران میں نے میسج کیا ریلیونٹ بندے کو جو کنٹرول روم میں تھا کہ یار یہ مجھے اس میں گڑبڑ لگ رہی ہے، اور وہ ڈاؤن ہوا امیج. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ یار وہی والی بات ہے، گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ سے، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. آپ جب میدان میں اتریں گے غلطیاں بھی کریں گے. میں ابھی بھی جب انڈین میڈیا کو بار بار کرٹیسائز کر رہا ہوں تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایوری ون ہو ڈو سم ورک ول میک سم مسٹیک، دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. یہ جو وہاں تو یہ ایک غلطی ہے جو کہ آئیڈیل ماحول میں نہیں ہونی چاہیے آف کورس، اور فوراً ڈاؤن ہوئی. ٹھیک ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، اس پہ اپولوجائز اگر کہیں تو میں وہ بھی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ اس کا کمپیریزن کرو یہ سب سے کہ گھنٹوں چل رہا ہے کہ کراچی پہ قبضہ ہو گیا، عاصم منیر فرار ہو گئے، شہباز شریف بنکر میں چھپ گئے، لاہور پورٹ پہ قبضہ ہو گیا. او بھائی آپ یار آپ مطلب جسٹ اس کا کمپیریزن تو کریں. تو اس لیے میرا خیال ہے وہ تو معاملہ ہمارا بہت بہت 1 کروڑ گنا بہتر ہے. آخری بات، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں 5 ہی گرے ہیں، آدھی گورنمنٹ پاکستان کی پوزیشن ہے، اور 3 کی تو آفیشیل کنفرم، ہمارے پاس تو 5 کی کنفرمیشن ہے ود پروفس. 3 کے تو ڈیبریز دیکھیے نا، 3 تو رائٹرز لکھ رہا ہے، لیمون لکھ رہا ہے، ٹیلی گراف لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھو کچھ چیز ہوتی ہے جو کہ ہم اس وقت، اب میں آج بتایا ہوں چلو ٹھیک ہے، کچھ چیز ہوتی ہے کہ ہم اس وقت ہر چیز نہیں بتا سکتے. مثال کے طور پہ جو آپ لوگوں کو نظر آیا وہ یہ نظر آیا کہ جس کی میمس میں نے بڑا انجوائے کیا ہوا ہے کہ یار وسیم بداوی نے 5 گھاس گرا گیا، ایک گر گیا، دوسرا گر گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دا مومنٹ آئی اسٹارٹیڈ دا ٹرانسمیشن، ابھی بیٹھا ہوں، شروع نہیں کیا ہے، پہلا جملہ بولنا ہے میں نے ابھی، آئی نیو کہ 5 گر چکے ہیں، اس میں سے اتنے رافیل ہیں، یہ اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے، یہ بھٹنڈا میں گرا ہے، یہ سارا یہ کوئی ریئل ٹائم انفارمیشن تھوڑی آ رہی تھی آپ کے پاس. بھائی وار سچویشن ہے، سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اٹ واز اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ اناؤنس کب کرنا ہے. آپ ریکارڈ سے ایز اے پروف میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ ریکارڈ سے نکال کے دیکھیں گے میں نے ٹرانسمیشن شروع کی ہے، 4 منٹ بعد میں نے کہا ہے کہ تسلی رکھیے جواب دیا جائے گا. پھر میں نے کہا ہے تسلی رکھیے جواب، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں یہ کہ حساسیت کی وجہ سے میں آپ کو زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتا سکتا، لیکن آپ سمجھیے کہ جواب دیا جا چکا ہے. تو میں کیوں کہہ رہا تھا یہ بیسڈ آن سم انفارمیشن کہہ رہا تھا، پریسائز انفارمیشن. ہم اتنے پریسائز تھے انفارمیشن میں، ہم سے مراد صرف میں نہیں، وسیم بدامی نہیں، صرف بھائی نہیں، میڈیا، اسٹیٹ آف پاکستان، کہ ہمارے پاس وی ہیڈ آل دا ریزنس ٹو بلیو اس وقت کہ چھٹا گرا ہے. وی ور ٹولڈ کہ یار اس کا الیکٹرانک سگنیچر وہ نہیں ہے، نہ کریں، اناؤنس نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو وہ جو آپ نے سنا وہ ایک وہ اناؤنسمنٹ تھی، کام اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا. سو آئی تھنک کہ الحمدللہ، اگین میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ میں سے، غلطیاں تو سب کرتے ہیں، ہم بھی کریں گے، اور جہاں کریں اس کو بہتری کرنی چاہیے، جہاں اس میں معذرت کرنی چاہیے، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے وہ والی. لیکن یار یہ تو یعنی میں اتنا شکر گزار ہوں انڈین میڈیا کا کہ مجھے کوئی 500 لوگوں کے فون آیا کہ یار ہم لوگ سمجھتے تھے کہ یار آپ لوگ کیا ہو، آپ لوگ تو فرشتے ہو یار، کیونکہ ناؤ وی کین میک اے کمپیریٹیو انالیسس. So I think you have all the reasons. You can disagree with me on this, because I think we have all the reasons to be proud of our masses, of our forces,
of our media and everyone. We are the mature partners in all this crisis. Alhamdulillah. ये मेच्योरिटी थी या कंट्रोल था? नहीं सर, मैं आपको बताता हूं. मैं आपको चलो ये भी बोल देता हूं, मैं दुनिया के किसी भी चीज पर ये बात ऑनोत कह सकता हूं, ठीक है. अच्छा, अगेन अब वो जाहिर है वो एक अलग टॉपिक चला जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि भाई आइडियल सिचुएशन तो नहीं है ना, ऑफ कोर्स नहीं है, मतलब मैं क्यों झूठ बोलूं. अच्छा, मैंने बार बार ये भी कहा है, ये सारी बातें मैं यहाँ कह चुका हूँ, या मैं कुछ रिकॉर्डेड शो पिछले 1-2 दिनों में बहुत रिकॉर्डिंग्स कराई हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आएंगी. कोई अभी मैंने ARY पर एक पॉडकास्ट में कुछ बातें की हैं, तो वो भी रिलीज होगा, तो मैं बातें कह चुका हूँ, नई बात नहीं कर रहा. मैंने कहा भाई हमारे अपने बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हमें अपनी आज क्या कर रहे हैं, हम अपने लोगों से शिकवा कर रहे हैं ना यार, यही तो कर रहे हैं. हमें हमारी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, हमें स्टेट से प्रॉब्लम है, मुझे एज अ मीडिया पर्सन प्रॉब्लम है, मुझे एज अ सिटीजन बहुत सारे प्रॉब्लम है. हम इस पे बात करेंगे, हम इस पे लड़ाई करेंगे, हम इस पे आर्ग्यूमेंट करेंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग डिसेंसी, ऑफ कोर्स हम ये सब करेंगे. लेकिन भाईजान तुम किधर यार, आप किधर? यानी मैं यहां बैठ के अली खुर्शीदी साहब से 2 घंटे लड़ूंगा कि यार आपकी पार्टी की गवर्नमेंट थी यार, आप 88 से 10 मरतबा इख्तियार में क्यों नहीं किया है काम. कोई तीसरा बंदा आएगा तो मैं इनके हाथ में हाथ नहीं डालूंगा, मैं इनके हाथ मजबूत करूंगा, मैं कहूंगा मेरा सियासतदान है, खबरदार इसको कोई बात की, मैं उसके खिलाफ मैं इनके साथ हूं. भाई बहुत क्लैरिटी के साथ बात है, तो मैंने वेरी क्लियर होना रिगार्डलेस. अभिनंदन एपिसोड हुआ है अगर, मैं अपने वजीर आजम के साथ हूं भाई, और अपने आर्मी चीफ के साथ हूं. वजीर आजम का नाम कोई भी हो और आर्मी चीफ कोई भी हो. ये एपिसोड हुआ है, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ हूं, मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं हूं भाई, मैं अपने आर्मी चीफ के साथ खड़ा हूं. वो कंट्रोल वाली बात कर रहे हैं, मैं आपको ऑनोट कह सकता हूं, नॉट अ सिंगल नैरेटिव जो मैंने बोला है वो मुझे कहीं से डिक्टेटेड नहीं था. मैं अब आप सबकी आंखों में आंखें डाल के कह सकता हूं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि दिल की आवाज थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें डिसेंसी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, सामने वाली पार्टी की तरह गालम गलोच नहीं की, सामने वाली पार्टी की तरह नहीं बोला कि दिल्ली फतह हो गया है, सामने वाली पार्टी की तरह नहीं बोला कि फलां वजीर खारजा तो डैश का बच्चा है, जो कि मैं अल्फाज भी नहीं दोहरा सकता, सामने वाली पार्टी की तरह नाचे नहीं, हम जोश भी दिखाया, होश भी रखा. मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं. तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, आई वुड से वी आर द मैच्योर पार्टनर्स इन ऑल दिस क्राइसिस. अल्हम्दुलिल्लाह. सर बैक टू कराची. सर बड़ी मेहरबानी. सर कराची में हम क्यों एक ही चीज़ को लेकर जा रहे हैं कि कराची एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ रहा है, कि कराची में डिफरेंट हलके हैं और हर हलके की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ लीड कर रही होती हैं. तो ये क्या एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इस बात को लेके कि उनकी आपस में एक राय नहीं बन पाती और इससे हमारी डेवलपमेंट नहीं हो सकती? और जैसे कि उन्होंने ये बात की सर मजहर ने कि उम्मीद नहीं नज़र आती, तो अगर हम अपनी बुनियाद को ही पहले ना सही करें तो फिर क्या हमारी उम्मीद बेहतर हो सकती है? देखें कि वो कह रहे हैं कि उनके ख्याल में इख्तिलाफ ये कि अलग अलग पार्टियां हैं, अलग उनकी इख्तिलाफात ही खत्म नहीं. इख्तलाफात पे भी तो कंसेंसस डेवलप किया जा सकता है ना. बिल्कुल, ये तय कर लें भाई, तालीम है, सेहत है, ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो किसी एक सियासी जमात से एसोसिएट थोड़ी हैं. भाई पीपल्स पार्टी वाला भी बीमार पड़ता है, उसको भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वो भी एक गरीब कारकुन है, और दीगर जमातों का भी. मुझे ऐसा लगता है कि हमने वो इश्यूज़ जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ थी, हमारी पानी है, सीवरेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तालीम है, सेहत है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारे इश्यूज़ को हमने पॉलिटिसाइज कर दिया. मिसाल दे देता हूँ, एक रोड बन रहा है, एक शहर के मेयर हैं वो बना रहे हैं, या कोई टाउन का चेयरमैन है वो बना रहा है, उस पर झंडा भी लगाते हैं, ठीक है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है ना, सब लगाते हैं. हमने खुद ये कल्चर डेवलप किया है, और फिर आज सूरत हाल ऐसी है, बदकिस्मती के साथ वो होते तो वो बेहतर हो जाता, वो अजीब सा हो जाएगा, फिर गीबत वाली बात हो जाएगी. यहाँ बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, कि अगर वो कह रहे हैं कि जी कोई मुखालिफ जमात वाला कह रहा है कि जी इसराइल जो है वो एक नापाक रियासत है, तो वो भी नहीं मानेंगे. क्यों? क्योंकि एमके वाले ने कहा है. यहाँ मतलब नफरत का कल्चर कौन फैला रहा है? मेरा पॉइंट ये है कि इन इश्यूज़ पे कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है. और ये जो ग्रास रूट वाली बात की ना लड़के ने कि जी होनी, भाई है मौजूद, हमारे निज़ाम में मौजूद है. लोकल गवर्नमेंट एक्ट उठा के पढ़ लीजिए, उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं. यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जैसे मैंने शुरू में बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं दी जाती इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट. एक बस कोट करूँगा, सुप्रीम कोर्ट के बात चल रही थी, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा, हमारी जमात की जानिब से केस लगा, मेयर कराची वसीम अख्तर थे उस ज़माने में, उन्होंने ही शायद केस किया था.
چیف جسٹس آف پاکستان تھے جسٹس گلزار احمد صاحب, انہوں نے ججمنٹ بھی دی. ججمنٹ آ گئی سپریم کورٹ کی طرف سے کہ یہ جو 140A ہے آئین پاکستان کا, اس کی تشریح میں کر دیتا ہوں, یہ کورٹ نے بتا دیا کہ یہ چیزیں یہ 30 ایئر گورنمنٹ کو ہونی چاہیے. ایز آف ٹوڈے 2025 میں بیٹھے ہیں, جو پروونشل گورنمنٹ ہے چاروں صوبوں کی, چاروں کی بات کر رہا ہوں میں, صرف ادھر کی بات نہیں کر رہا, وہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے, نہیں مان رہے. تو یہ جو بےحسی کا کلچر ہے نا, یہ زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے. اور جن کو بات کرنی چاہیے, میں بار بار ایمفیسائز اس بات پہ کر رہا ہوں کہ جو میجورٹی آف دا پاپولیشن ہے, جو کہ آپ لوگ ہیں, وہ خاموش بیٹھے ہوئے, سوال نہیں کرتے ہیں. آپ کی پارٹیسپیشن, اس کی ریفلیکشن جو ہے نا پاپولیشن کی, وہ اسمبلیوں میں بھی تو ہونی چاہیے نا, نہیں ہوتی ہے. اور بہت چھوٹی جماعت, میں ایم کیو ایم کی مثال دیتا ہوں, اور بھی دیگر جماعتیں جو شاید یہ کام کرتی ہیں, بٹ ایم کیو ایم یہ کام کنٹینیوسلی کرتی ہوئی آ رہی ہے 1988 سے. آئی واز لائک 31 ایئرز اولڈ, میں پہلی مرتبہ رکن اسمبلی بنا تھا. 2022 میں مجھے ڈیپٹی پارلیمنٹری لیڈر بنایا جاتا ہے, 2023 میں اپنی جماعت کا پارلیمانی لیڈر بن جاتا ہوں, 2024 کے الیکشن ہوتے ہیں میری جماعت مجھے لیڈر آف دا اپوزیشن بنا دیتی ہے. بتانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ آپ منیمم کامن ٹرمز پہ آپ لوگ جس جماعت سے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میری جماعت میں آ جاؤ, میں پوائنٹ یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ خدا را اپنی پارٹیسپیشن کو میک شیور کرو, تاکہ آپ کی آواز جو ہے, جو آپ کے دلوں میں یہ ساری باتیں ہیں جو ہم کی جا رہی ہیں سیاسی جماعت یا سیاسی لوگوں سے, خدا را اس کو خود پریکٹیکلی دیکھو گے نا. ورنہ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو پھر سیاسی جماعت جتنی بھی ہے نا, بڑی بڑی خاص طور پہ, وہ مزے لیتی رہیں گی بھائی آپ لوگوں سے, وہ مزے لیتی رہیں گی, اور آپ اسی طرح اٹھ کے کسی پروگرام میں سوالات کرتے رہ جائیں گے, اس کے علاوہ اور کوئی آپ کا پارٹیسپیشن رہے گا نہیں معذرت کے ساتھ. تو آپ اپنی پریزنس شو کریں, میک شو کریں. جنہوں نے کر لیا ان کو ٹائم کم ہے میرا خیال ہے, تو آپ کر لیں. ہاں جلدی. السلام علیکم. آپ نے کرنا. میرا یہ سوال ہے کہ مطلب جیسے ابھی آپ نے ریسنٹلی کہا کہ کوئی امید نہیں کراچی کو لے کے, اگر آپ لوگ یہ امید چھوڑ دیں گے تو ہم لوگ مطلب ایز اے سٹیزن آپ سے کیسے امید رکھیں, اس کا کوئی سلوشن ہے؟ کس سے یہ سوال آپ کا؟ سر سے میرا. سر نے نہیں کہا یہ والی بات, صحیح نہیں کہی یہ والی بات. دیکھیں نا امیدی کفر ہے. نہیں, مظہر صاححب کہہ کے کہتے بسات احترام میں ان سے ڈس ایگری کروں گا, نا امیدی تو کفر ہے. نظام ٹھیک ہو سکتا ہے جناب, ہاں اٹ ول ٹیک سم ٹائم, کیونکہ خرابی ہوتے ہوئے بھی 20-30 سال گزر چکے ہیں. تو اٹس ناٹ لائک کہ اوور نائٹ چیزیں چینج ہو جائیں گی, ہو بھی نہیں سکتی. سر پر امید ہے بھائی, ٹھیک ہے. تو آئی ایم پریٹی مچ ہوپ فل کہ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ اگر چلا جائے تو یہ شہر کیا ہے, ملک سیدھا ہو سکتا ہے. اس میں کون سی بڑی بات ہے جناب؟ کیا ہم سوال کی طرف بڑھیں گے جیسے آپ بتائیں؟ سر جی مائک دیجیے. مائک, وی نیڈ اے مائک ہیئر. بغیر مائک کی آواز آ جائے گی میرا خیال ہے. خیر ہے. ہاں جناب. جی السلام علیکم ٹو ایوری ون. سب سے پہلے تو بیکاز آئی ہیو ٹو couldn't ٹیک پارٹ ان دا ارلیئر پارٹ, وہ ہماری بجٹ میٹنگ ہو رہی تھی وچ واز ویری امپورٹنٹ. تو وسیم بدامی صاحب تو ہمارے الومنائی ہیں, ہمیں تو بڑا فخر ہے ان پہ. میرا سوال یہ تھا, میں نے کچھ شروع کا پارٹ چونکہ اٹینڈ نہیں کیا تو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا جو میں بھی آپ سے سوال اور بہتری کی امید بھی نہ رکھیں. ان اے نٹ شیل آپ نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ جو ڈاکٹر کی تلاش کرتا ہے وہ ڈاکٹر بہت اچھی کوالٹی کا اور ہونا چاہیے. اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو ہمارا ڈاکٹر ہے یہ پنجابی ہے, سندھی ہے, مہاجر ہے, اردو اسپیکنگ ہے, کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ میرٹ جو ہے نا, جب میرٹ کو آپ ختم کریں گے تو پھر یہ طرح کے جو پرابلم آئیں گے جو آج ہم فیس کر رہے ہیں. میں نے کوئی تقریباً 40 لیٹر اپنے زمانے میں لیٹر ٹو دا ایڈیٹر میں لکھے تھے کہ اگینسٹ دا کوٹا سسٹم. اب وہ جو جماعت بنی تھی کوٹا سسٹم کو ایڈریس کرنے کے لیے, اس نے بھی کبھی کوئی اتنے پرومیننٹلی کام نہیں کیا. فرینکلی اسپیکنگ, کسی اسمبلی میں کوئی بل بنایا کہ پیش کیا وہ مجھے بتائیں. لیکن میرا اب کہنا یہ ہے کہ 2013 میں جو اس کی مدت تھی وہ ختم ہو چکی ہے, تو ابھی کیوں اس کو ابھی کنٹینیو کیا جا رہا ہے؟ جب تک آپ میرٹ پہ فیصلہ نہیں کریں, کسی بھی جگہ میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ نہیں کریں گے, یہ پرابلمز آئیں گے جو ہمیں ابھی فیس ہو رہے ہیں. ویل 100% میں ایگری کروں گا آپ کی بات سے, اور پرنسپل اسٹانس موجود ہے. میری جماعت کا جو سائز ہے نا وہ 342 کے ایوان میں ہے, کبھی 21 ہوتا ہے, کبھی 24 ہوتا ہے, کبھی 25 ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 342 کے ایوان میں وہ 25 جو ہے, بھیا میں اپنی رائے دے سکتا ہوں نا, میری جماعت کی رائے موجود ہے کہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ ایک زیادتی ہے اس میں, اور کوئی دوسری میرے پاس اور کوئی 21-22 تو ہوتا ہے مگر منسٹر 2 ہوتے ہیں. آخر ایسا کیسے 342 کے ایوان میں آپ کے
21-22 मेंबर्स और 2 मिनिस्टर, नहीं 2% कैसे, तो मिनिस्टर्स के लिए कोटा सिस्टम रखा हुआ है, वो 2% में है। मसला ये है कॉम्प्रोमाइज का। हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम किसी भी चीज के ऊपर हम प्रिंसिपल स्टैंड रखते हैं, हम कदम जमा के नहीं खड़े होते। यही एमक्यूएम हुआ करती थी, जो एक जमाने में 90 हम आई हैव ऑलवेज डिसएग्रीड विद एमक्यूएम की जो सियासत थी, उससे डिसएग्री किया, मगर पोजीशन लेते थे, वो पोजीशन पॉलिटिकल पोजीशन होती थी। अब जो है सपोर्टिव पोजीशन होती है, जहां कहा जाता है वो वही होती है, इससे आगे कुछ नहीं होता। मादरत है। आप कितना टाइम है हमारे पास सवाल देने का? 550 तो कब के हो चुके हैं, तो आखिरी का सवाल करने बस, फिर एक लास्ट सवाल आप कर लो यार। हाँ ऐसे ही कर लो यार, माइक ही जा रहा है। कैसी हैं? वेल इसमें 2 कोटे होते हैं, ये मैं समझा। एक तो वो वाला कोटा जिसकी ये साहब बैठे हैं उन्होंने तस्करा किया, एक जो प्रोविंशियल होता है, रूरल और अर्बन डिवाइड है। भाई मेरे साथ मसले ऐसे हैं कि जो मेरे पास 40% मैसर है ना, उस 40% में भी जाली डोमिसाइल बना कर नौकरियां दे दी जाती है। मैं खुद को पटिशनर हूँ उस पटिशन का, जब सिंध हाई कोर्ट में लगी हुई थी। अब खैर सुप्रीम कोर्ट में इसकी फ़ाइट कर रहे हैं। ज़्यादती है इन प्रिंसिपली मैंने बताया। अब उसमें हो रहा क्या है, क्या नहीं हो रहा, मौजूदा ब्यूरोक्रेसी में कितना प्रोपोर्शन किस लिसान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का है, मैं इस बहस में नहीं जा रहा। पाकिस्तान में मेरी ज़ाती राय है कि 2 कौमें आबाद हैं, 2 कौमें आबाद हैं, एक है जालिम, दूसरी है मजलूम। आपको समझना होगा कि आपको किसके साथ स्टैंड करना है। सो ऑन दैट नोट, सही है, चूँकि ज़ाहिर है दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है। आखिरी मेरा क्लोजिंग रिमार्क ये है कि अनफॉर्चुनेटली मेरी राय मज़हर साहब की राय के बहुत करीब है, और अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई बहुत लेकिन मुझे बस ये ज़रूर लगता है कि मैं एक मिसाल से हमेशा बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ। एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ मैं वो कह देता हूँ कि वो हिकायत कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि अल्लाह के नबी को एक आग जब डाला जा रहा था, तो वो एक चिड़िया है जो अपने चोंच से एक कतरा पानी डाल रही है। तो जब पूछा गया कि ये इस एक्टिविटी का क्या पर्पस है, इट्स अपेरेंटली अ वेरी यूजलेस एक्टिविटी, इट विल मेक नो डिफरेंस ऑन द ग्राउंड। तो जो उसका जवाब था, मैं उससे बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ कि भाई उसने कहा कि ये आग अल्लाह ताला लगवाने पे भी कादिर है, बुझाने पे भी कादिर है, वो चाहेगा तो बुझ जाएगी, वो उसकी मर्जी है। मुझे ये इत्मीनान होगा कि रोज़े महशर जब फहरिस्त बनेगी आग लगाने वालों की और बुझाने वालों की, तो मेरा नाम उस फहरिस्त में होगा जो आग बुझाने वालों में था, लगाने वालों में। सो आई थिंक कंक्लूड हम इस बात पे करें कि हम सब अपनी अपनी सतह पे लेट्स ट्राई कि हम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम ना हो, एटलीस्ट हम पार्ट ऑफ सोल्यूशन हो। और ये कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, बहुत दयानतदारी के साथ, कीपिंग ऑल द बायसेस अपार्ट, आपको जो लगता है आप अपना वोट का हक जरूर इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, अपनी अपनी जगह पे आवाज जरूर बुलंद करें। अभी ये पाकिस्तान इंडिया वाले, थोड़ा सा आपकी, अभी ये पाकिस्तान इंडिया वाले कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए यही हुआ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी वो चूंकि मुझसे बहुत लोग अभी सवाल कर रहे हैं, मैं कहूँ भाई कुछ भी नहीं किया, हमने वो किया है, और आप सब ने, मैंने कोई तीर नहीं मारा, सब ने किया है कि हम जो कहते थे हमने किया। वो हम ये कहते थे कि भाई हमारे अपने मसाइल होंगे, हम सिंधी बलोची पंजाब पठान महाजिर होंगे, हम शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी वहाबी होंगे, हमें सब होंगे, लेकिन जब दुश्मन से सामना होगा हम सब भुला के एक हो जाएंगे। हर कोई अपने अपने महाज पे अपनी अपनी जंग लड़ेगा। हमने अपनी जंग लड़ी अपने मीडिया के महाज पे, आप लोगों ने अपनी जंग लड़ी। आपकी जंग ये थी कि आप लोग भूल गए कि यार किसका क्या बैकग्राउंड है, किसके क्या मसाइल है, किसके, हम भूल गए कि हमारे और क्या। सो आई थिंक शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अपने हिस्से की शम्मा जलाएं, मैं और आप, तो इंशाल्लाह बहुत रोशनी हो जाएगी। ये तो वैसे भी रोशनियों का शहर है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, panelists, for amazing insight. Please stay with us. I would like to invite Madam Shahnaz Wazir Ali, President Zabis, and Dr. Altaf Mukhari, Vice President of Academics, and Sir Saklan as well.
ब्रेक के मैं बोल दूँगी. अरे नहीं ये वाला पार्ट तो ब्रेक के. Sir Wasim Badami, Ms. Random Shanaz, please represent to Sir Wasim Badami. Now, we would like to present to Sir Fahim Zaman. Now we would like to present to Sir Ali Khurshid. साइड में हो रहा है मुझे दिख नहीं रहा. करीम हाथ उठाओ. I want to take a moment to thank all of you for being a part of it. Your presence and participation truly made this event special. A big thank you to our guest speakers and of course, our wonderful audience. We couldn't have done it without you. Thank you so much.